सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। नून लीग का रवैया सख्त होता जा रहा है और जिस तरह इमरान खान ने बड़ा दबाव डाला था, लग ये रहा है कि उनको सियासी फायदा हुआ है उससे। तो नून लीग ने भी एक दफा फिर जो है ना सख्त लहजा, सख्त रवैया इस तरफ जा रहे हैं। मुल्क के अंदर एक टकराव की सूरत हाल तो है सियासी तौर। जिस तरह डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन थी जजेस साहब की, वो भी आपके सामने। पीर का दिन बड़ा अहम दिन होगा कि फैसला क्या होने जा रहा है और सुना जाएगा, और सबको उसी के बाद कोई फैसला आता है आइन को देखते हुए। आइन का आर्टिकल 63A जिसको बुनियाद बनाई जा रही है, और एक तरफ तो पार्टी हेड है और दूसरी तरफ है पार्लिमानी लीडर। अब फैसला किसका होगा यह भी बड़ा अहम होगा। जिस तरह 10 MPs का जो वोट था वो मुस्तरद हुआ था, उसके बाद PTI काफ लीग सुप्रीम कोर्ट चले गए। और मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है और बार बार इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इसके जिम्मेदार जो है वो मौजूदा हुकूमत है। लेकिन मौजूदा हुकूमत को 3 साल हुए हैं और इमरान खान ने तकरीबन 3.5 साल, उनका भी आपके सामने है। एक तो सॉफ्ट मुदाखलत की बात की जाती है, हार्ड मुदाखलत, सॉफ्ट मुदाखलत, और इससे पहले भी मुदाखलत हुई है और इस मुदाखलत को तस्लीम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इंतजामी मामलात, पार्लियामेंट के मामलात को जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इस तरह ये नहीं होना चाहिए। हुकूमत को कहा जाता है कि हिदायत पे चलें वरना बहरान पैदा कर देंगे। मौलाना फजल रहमान ने बड़ी अहम स्टेटमेंट था और बड़े अहम स्टेटमेंट उसी मौके पे दिया है जब मुल्क की ये सूरत हाल है। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक अच्छी सियासत का जिस तरह कह रहे थे कि मंडी लगी हुई थी, वो मंडी तो नहीं लगी, लोगों को खरीदा गया, फरोख्त किया गया, वो भी हमें कहीं नजर ना आया। और पार्टी के सरबराह थे काफ लीग के चौधरी शुजात साहब, उन्होंने जो खत भेजा वो बड़ा अहम है और पीर का दिन भी बड़ा अहम होगा। इस ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। कम करता हूं क्योंकि अब ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आते हैं जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने, एक टकराव की सूरत हाल है। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब मौला बख्शुमरो साहब, PTI के रहनुमा हैं और CC के मेंबर भी हैं। मौला साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब ज़ैन सुमरो साहब, कानूनी माहिर हैं, एकेडमिक हैं और बड़ा जबरदस्त लिखते हैं। सुमरो साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू मीर साहब। मौलाना साहब, आप किस तरह देख रहे हैं कि इमरान खान जो सियासी तनकीद कर रहे थे इदारों से, उसका सियासी फायदा पहुंच रहा है? नून लीग ने भी एक अपना बयानिया तब्दील किया और रवैया सख्त होता जा रहा है, क्या कहेंगे? सिलसिला चलता रहा, लोकल बॉडीज था, उससे पहले 2013 का इलेक्शन था, फिर जब 18 का आया, 13 के इलेक्शन और 18 के इलेक्शन में फर्क ये था कि 13 के इलेक्शन में PTI ने आवाज उठाई कि जी रिगिंग हुई है और अमली तौर पे उस चीज को वाजे की और प्लेटफॉर्म यूज किया पार्लियामेंट का भी, पार्लियामेंट के अलावा सड़कों पे भी निकले, इस्लामाबाद में धरना भी दिया। ये PTI ने काम किया। 18 में ये होता है क्योंकि PTI वफाक में गवर्नमेंट बना लेती है, कुछ और सूबों में गवर्नमेंट बना लेती है, तो बाकी पार्टियां जी थी उनका भी रोना धोना था कि जी धांधली हो गई। तो मुझे ये बताएं, ये सारा मसला कहां जाके हल होगा? इलेक्शन कमीशन होगा ना। अगर आपने किसी चीज को पकड़ना है तो आप किसको पकड़ेंगे? इलेक्शन कमीशन को कि जी इनका काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। अगर वो नहीं कराते तो उनकी नालायकी है, बात उस पर की जाएगी। अच्छा, ये इदारों पे बात तब आती है जब इदारे काम नहीं करते। PTI के दौर में मैं नहीं समझता किसी इदारे के ऊपर कभी प्रेशर दिया गया था कि आप ये काम करवाएं। तनकीद होती है, तनकीद की, ऑपोजिशन ने बातें उठाई, पर कोई ऐसी अमली तौर पे चीज सामने नहीं आई कि खान साहब ने किसी को, IG को फोन करके कहा होगा जी इसको अरेस्ट कराएं, इसको बंद कराएं, या इलेक्शन कमीशन के किसी चीफ को कहा कि जी इसको पकड़वाएं, इसको जो इलेक्शन जितवाएं। इस तरह का PTI के दौर में कभी काम नहीं हुआ। ठीक है ज़ैन साहब, आपको क्या लग रहा है जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर साहब की, रूलिंग आपके सामने है और खत भी चौधरी शुजात साहब का आपके सामने है, क्या होने जा रहा है? आप क्या इसको प्रेडिक्ट करेंगे एज अ कानूनदान? अस्सलाम वालेकुम। आप देखें, जब PTI के 25 मुनर्रिफ अरकान ने जो शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को वोट दिया था पहले राउंड ऑफ इलेक्शंस में, जब उन मुनर्रिफ अरकान को डिसीट करने के लिए खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को लिखा, इलेक्शन कमीशन में उन मुनर्रिफ अरकान ने यही सवाल उठाया था
کہ ہمیں پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن ہے, ہمیں پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن نہیں ہے. جس بات پہ پی ٹی آئی کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کاؤنٹ کرے گی, اور یہی بات الیکشن کمیشن نے فالو کی اور اس آرگیومنٹ کو ریجیکٹ کیا کہ پارلیمنٹری پارٹی اور پارٹی ہیڈ الگ نہیں ہے, پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن انف ہے. اور یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ فضول میں اٹھا رہے ہیں اور یہ فضول بات ہے. لیکن اب جب آپ دیکھیں اس رولنگ کا معاملہ سامنے آیا تو پی ٹی آئی والوں کا آرگیومنٹ بالکل برعکس ہے. پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن فالو ہوں گی, پارٹی ہیڈ کی نہیں ہوں گی. تو ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے, تاریخ گواہ ہے کہ پی ٹی آئی والے ہمیشہ اس آرگیومنٹ کا سپورٹ کرتے ہیں جو وقتی طور پہ ان کو فائدہ دے, اور ہمیشہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب خان صاحب کی کل کی آپ تقریر سن لیں, خان صاحب نے جو قوم سے بیان کیا اس میں کہہ رہے ہیں جی یو کے میں جو یو کے پرائم منسٹر ہے وہ کووڈ میں اگر پارٹی کرے تو وہ ہٹ جاتا ہے لاک ڈاؤن کے دوران. اب خان صاحب نے آدھی بات بتائی, پوری بات انہوں نے یہ نہیں بتائی کہ یو کے پرائم منسٹر بورس جانسن ہٹے اس وجہ سے کہ انہوں نے کرس پنچر کو جو ان کی پارٹی کے ممبر تھے ڈپٹی چیف ویپ اپوائنٹ کیا تھا. کرس پنچر پہ یہ الزام تھا کہ 2019 میں انہیں سیکشلی ہراس کیا تھا کسی خاتون کو. اب خان صاحب کا پاکستان میں کیا کردار ہے؟ خان صاحب نے اسی چیئرمین بندے کو چیئرمین نیب لگایا جس پر بےہودہ ترین سیکشل ہراسمنٹ کے الزامات تھے. نہ صرف یہ بلکہ جب اس خاتون نے کمپلین کی پرائم منسٹر ہاؤس جا کے تو اس خاتون کو پرائم منسٹر ہاؤس میں 2 مہینے شوہر سمیت بند کر دیا, اور وہ ویڈیوز اٹھا کے اسی چیئرمین نیب کے خلاف یوز کرتے رہے. تو اگر آپ ان کا موازنہ کریں باقی پارٹی سے تو خان صاحب کے ہاتھوں پہ بھی وہی کالک ہے جو کہ باقی پارٹیز کے ہاتھوں پہ ہے. اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے پاکستان کی عوام پہ. پاکستان کی عوام کو سمجھنا ہوگا کہ ایوری گلٹر از ناٹ گولڈ. آپ کو خان صاحب کی پرسنالٹی بڑی کرزمیٹک لگتی ہے لیکن وہ وہی منافقت اختیار کرتے ہیں ہمیشہ جو یہاں کے لیڈرز کرتے ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ہر آدمی کا یہاں پہ حق ہے کہ اپنی اظہار رائے کی ان کو آزادی کا حق ہے, وہ ووٹ ڈالیں اور جس کو الیکٹ کرنا چاہیں کر سکے. اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی ادارے کو یا جوڈیشری کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہی ڈیموکریسی کا حسن ہے. اور جب ابھی ڈیڈ لاک جس سے ہم اس ملک میں گزر رہے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک اسٹیپ پیچھے لینا پڑے گا, نون لیگ کو بھی لینا پڑے گا, پی ٹی ایم, پیپلز پارٹی, سب کو ایک ایک قدم پیچھے لینا پڑے گا, تب یہ ڈیڈ لاک ختم ہوگا. لیکن سب سے زیادہ 2 قدم پیچھے لینے پڑیں گے عمران خان صاحب کو, کیونکہ سارا ڈیڈ لاک ان کی وجہ سے کریٹ ہوگا. آپ ایک ہی جھٹکے میں جو 70 سال کے معاملات ہیں, چیزیں ہیں, سسٹم ہے, اس کو چینج نہیں کر سکتے. آپ کو ابھی سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوں گے. ہم اس برنک پہ کھڑے ہیں اس ملک میں کہ اس وقت اگر ہم یہی جھگڑا اور ڈیڈ لاک قائم رکھیں گے تو شاید ہمارا ملک ہی نہ بچے, خدا نہ خواستہ. یہ جو ہے اس بات کو جب تک ساری پارٹیز نہیں سمجھیں گی تب تک ہمارے لیے خطرے کی جو تلوار ہے سب پہ لٹکتی رہے گی. سر میں آتا ہوں, پھر آپ کو ضرور آؤں گا, 63A پہ بات کروں گا. سر جس طرح ڈیڈ لاک کی زین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے, آپ کو ٹیبل پہ آنا پڑے گا کیونکہ کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ خان صاحب کچھ چیزوں پہ راضی ہو گئے کہ الیکشن کہ کچھ آرمی چیف نیا کون سا ہونا چاہیے, معیشت پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں امتیاز صاحب 3-4 چیزیں میرے خیال ہے تھوڑا سا پاس میں چلے جاتے ہیں. جس طرح دھاندلی کا الزام لگائے گئے, مجھے یہ بات بتائیں یہ دھاندلی ختم کب ہوگی؟ جو دھاندلی کا الزام تھا نا جس کی وجہ سے اپوزیشن اٹھ کے آئی. دوسرا ان کا الزام تھا کہ مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے, دھاندلی بھی بڑھ گئی ہے. تیسرا ان کا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, اب خان صاحب کا یہ نیریٹو ہے کہ سارے ادارے جو وہ نیوٹرل ہو جائیں, اگر ہونا ہے سارے نیوٹرل ہو جائیں. اب جو گورنمنٹ میں بیٹھے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرے, اپوزیشن میں جو بیٹھے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے کون؟ یا تو اسٹیبلشمنٹ اگر بالکل نیوٹرل ہے ویل اینڈ گڈ, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر جتنے سارے کیسز ہیں, زرداری صاحب سے لے کے ایک نیچے پیپلز پارٹی ایک کارکن تک بھی کیسز ہیں, نون لیگ کا بھی یہی حال ہے, باقی پارٹیوں کا بھی یہی حال ہے. نیب کی کیا کارکردگی تھی؟ اگر عمران خان صاحب نے کسی ویڈیو کو لے کے یا کچھ بھی لے کے چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا, مجھے بات بتا اس بلیک میل میں کیا اچیو کیا؟ کیا ساروں کے اوپر کیسز جو بنے تھے وہ ثابت ہو گئے؟ ثابت تو نہیں ہوئے کوئی کیسز. کیسز بنے رہے, پڑے رہے, گیزٹس میں پڑے ہوئے.
پروسیکیوٹرز ہے وہ کورٹ میں پروسیکیوٹ ہی نہیں کر سکتے, کورٹ میں جو معاملہ پڑا ہے اس پہ فیصلہ ہو ہی نہیں رہا. تو جتنے کیسز ہیں وہ تو میں تو نہیں سمجھتا زین صاحب آپ کو خود پتا ہے, خان صاحب ایک دن کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بڑا لتاڑتے ہیں, دوسرے دن اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ آپ تنقید نہیں کریں. اگر الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ سب ان کے خلاف تھے تو 14-15 ایم پی ایز کس طرح جیت کے آئے پنجاب کے اندر. خان صاحب پھر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ان کو نہیں لائیں, جب تک یہ ہو جائیں گے سری لنکا جیسا ماحول ہو جائے گا. کیا کہیں گے؟ خان صاحب یو ٹرنز لیتے رہتے ہیں. دیکھیں میر صاحب, بات یہ خان صاحب کو سب سے بڑا غصہ اسٹیبلشمنٹ پہ کیوں ہے؟ اتنا غصہ کسی اور پارٹی کو کبھی نہیں ہوا. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ خان صاحب کو یہ معلوم ہے کہ میں اسی اسٹیبلشمنٹ کا پیراشوٹ یوز کر کے اقتدار میں آیا, ان کے بغیر میں آ ہی نہیں سکتا تھا. اور انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ کو یوز کر کے نہ صرف ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اقتدار چلایا, بلکہ اس بات کا خود وہ ایڈمیشن خان صاحب اپنی تقریر میں کر چکے ہیں کہ ہم اپوزیشن پارٹیز کو اسمبلی میں لانے کے لیے, بجٹ پاس کرانے کے لیے, کوئی بل پاس کرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو یا ایجنسیز کو ریکویسٹ کرتے تھے ان کو لے کے آئیں. اس کا مطلب یہ پھر تو آپ نے سیاست کی ہی نہیں ہے, پھر تو آپ نے کوئی نیگوسیشنز کبھی کسی پارٹی سے کی ہی نہیں ہے, آپ نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا ہے. وہی فرسٹریشن آپ کی ابھی نکل رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کا بالکل رول نہیں ہونا چاہیے, اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ان معاملات سے نکلنا پڑے گا. کچھ دن پہلے کل کی شاید شاہزیب خانزادہ کی بالکل بات درست ہے کہ 4 سالوں سے 4 وزیر اعظم بدل گئے لیکن آرمی چیف وہی رہا, اور پھر وہ کہتے ہیں ہم مداخلت نہیں کرتے. تو ان سارے معاملات کو یہ ویسے بہتر صورتحال بھی ہے, کافی سٹل طریقے سے ہر جو چھپی ہوئی باتیں تھیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور ملک اور قوم کو پتہ چل رہی ہے. لیکن خان صاحب اس میں خود پارٹی ہیں, خان صاحب ان کو اسٹیبلشمنٹ کو طاقتور بنانے میں اور ان کو استعمال کرنے میں ان کا پورا ہاتھ ہے, جتنا پوری باقی پارٹیز کا ہاتھ ہے. ہاں اگر ابھی ان کو یہ سچویشن سوٹ نہیں کر رہی ہے تو ظاہری بات ہے وہ بول رہے ہیں, جو ایک اور انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ ہے. لیکن خان صاحب اگر کل اٹھ کے سب کو پارٹیز کو سارے قوم کو یہ بتائیں کہ ہاں ہم بھی انہی کے سر پہ پیر رکھ کے اقتدار میں آئے تھے, تو شاید وہ ہم اس دن سے سمجھیں کہ آج تبدیلی شروع ہو گئی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا یہ بات کبھی وہ کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے, بارش کی وجہ سے لیٹ ہوئی, کراچی کے اندر بڑی ایک بارش, بڑا پانی اور بڑی چیزیں ہو رہی ہیں, اور آپ کے سامنے روڈ سارے جو ہے تقریباً بلاک ہیں, ایک طوفانی بارش ہے. ہمیں جوائن کیا ہے عظما صاحبہ, جی ڈی اے کی رہنما ہے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. اپنا مولانا صاحب, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی روایتی سیاست کی ہے, اگر خان صاحب کہتے ہیں میں 25-26 سال جو ہے میں نے اسٹرگل کی ہے, تو نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پرویز مشرف کے خلاف بھی تحریک چلائی, پرویز مشرف کے ریفرنڈم میں بھی تھے, زرداری صاحب کے ساتھ مل کے بلوچستان گورنمنٹ کو بھی جس طرح انہوں نے ٹاپل کیا, نون لیگ کو آپ کو بھی پتا ہے سینٹ کے اندر بھی رول ادا کیا. روایتی سیاست تو کی ہے عمران خان نے. دیکھیں بات یہ امتیاز صاحب, جب آپ کے پاس ریسورسز کم ہو اور آپ کو گول بڑے لینے ہو تو کچھ چھوٹی چیزوں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جب ہم نے ریفرنڈم کی بات کی, وہ خان صاحب ریفرنڈم کے بعد جو ہے تب سے لے کے ابھی تک کہہ چکے کہ میری زندگی وہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں نے ریفرنڈم میں پارٹیسپیٹ کیا. اب آپ یہ بات کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو کہ جب عمران خان صاحب سیاست میں آئے تو ان نے تب سے لے کے ابھی تک کسی بھی پاور کوریڈور کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تھا کہ مجھے بنا دیا جائے کچھ. بہت آسان تھا. ضیاء الحق صاحب کا آن دا ریکارڈ ہے, اب نواز شریف صاحب کا آن دا ریکارڈ ہے, ان ساروں نے ان کو منسٹریز آفر کی, انہیں نگلیکٹ کی, کیونکہ ان کا کوئی سیاست صرف مقصد نہیں ہے, ان کا یہ کہ میں نے پورا سسٹم پاکستان کا تبدیل کرنا ہے. جو کرپٹ سسٹم ہے, جہاں جوڈیشری ٹائم پہ فیصلے نہیں دے رہی, جہاں پہ بیوروکریسی بغیر پیسے کے بغیر کمیشن کے امپلیمنٹس نہیں کرتے آرڈر, جہاں نیب جو ہے وہ کیسز بنا دیتی ہے پر ثابت کرنے میں فیل ہو جاتی ہے. بہت سارے مسئلے ہیں. خان صاحب بہت بڑے پکچر پہ سوچ رہے ہیں. چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا, خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں استعمال ہوا ہوں, یہ بھی بات کوئی کم وزنی نہیں ہے, اس بات میں بھی وزن ہے. خان صاحب مس یوز ہیں, ابیوز ہوئے ہیں, آپ جو بھی کہیں پر دونوں ہوئے ہیں. یعنی کہ ان سے فیصلے کئی غلط کرا دیے گئے ہیں, کیونکہ نہ تو ان کے پاس 2/3 میجورٹی گورنمنٹ تھی, سب سے بڑی بات کمپرومائز کیا, تو ان کو کرنا پڑا تھا. ٹھیک ہے عظما صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گا. مسائل آپ کے سامنے ہے, ایک سیاسی افراتفری بھی ہے, اور بڑا صوبہ اس ملک کا پنجاب سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے, سیاسی بحران ہے, آئینی بحران ہے. کیا حل کیا ہے؟ الیکشن ہونا چاہیے, جنرل الیکشن, کیا یہی ہے, کیا الیکشن سے مسئلے حل ہو جائیں گے, کیا کہیں گے؟
دیکھیں جو اس وقت ملک کی صورت حال ہے اور جو پنجاب الیکشن کا سانیہ ہوا ہے، اس کے بعد تو الیکشن کی بہت اشد ضرورت ہے ہمارے ملک کو، کیونکہ دیکھیں اس کے اوپر بلیم رکھتے رکھتے ملک تباہ ہو رہا ہے اور جمہوری نظام تباہ ہو رہا ہے۔ یہ سیاستدان یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو ملک کی معیشت گرتے 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 زیرو پہ پہنچ گئی ہے، الیکشن کروا کے فوراً سے اس مسئلے کو حل کروائیں، کیونکہ عوام بھی اس وقت نا بدحالی کا شکار ہے۔ آپ دیکھیں باہر نکل کے دیکھیں، میں کس ٹائم سے نکلی ہوئی ہوں اور کیا ٹائم ہو گیا مجھے یہاں پہنچتے پہنچتے، تو کچھ تو بہتری آئے اگر عوام چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، کیونکہ دیکھیں جمہوری ملک ہے نا ہمارا، اسلامی جمہوری ملک ہے، تو یہاں جمہوریت نام کی کیوں ہے؟ کیوں نہیں عوام کی سنی جاتی؟ کیوں نہیں عوام کو پریفیئر کیا جاتا؟ کیوں؟ تو میرے خیال سے الیکشن ہونے چاہیے، بہت ضروری ہے۔ زین صاحب، آپ الیکشن ہونے چاہیے، ایک تو کہہ رہے ہیں کہ سارے مسائل کا حل یہ، اس سے پہلے میں 63A کی پوچھوں گا، کیا پوزیشن ہے اس میں؟ زین صاحب آپ ایک ایکسپرٹ ہیں کانسٹیٹیوشن کے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، آرٹیکل 63A پہ ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ یہ بات میں پھر سے دہراؤں گا کہ پی ٹی آئی اور کیو لیگ کی اس وقت جو اپلیکیشن ہے سپریم کورٹ میں، ان کی پوزیشن لیگل ہے اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ انلیگل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آرٹیکل 63A میں دو حصے ہیں۔ جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی ڈائریکشنز دے گی، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہتا ہے اگر وہ ڈائریکشنز فالو نہیں کیے ہوں تو پھر پارٹی ہیڈ ڈی سیٹ کر سکتا ہے، جو آپشنل ہے، آٹومیٹک ڈی سیٹنگ نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی اور پارٹی ہیڈ الگ الگ چیزیں ہیں۔ پارٹی ہیڈ ظاہری بات ہے ادھر ادھر کہیں ٹریول کر رہا ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، روز مرہ کی پارلیمنٹری پروسیڈنگز میں پارٹی ہیڈ سے ڈائریکشن نہیں آ سکتی۔ جو پارلیمنٹری پارٹی ہے وہ آپس میں بیٹھ کے ڈائریکشن دے سکتی ہے۔ تو یہ دو اس کے حصے ہیں، لیکن اس وقت خاص بات یہ ہے کہ اس آرگومنٹ کو پی ٹی آئی اپوز کر چکی ہے الیکشن کمیشن میں۔ پی ٹی آئی والے یہ کہہ چکے ہیں کہ نہیں پارلیمنٹری پارٹی کی نہیں، پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن فالو ہوگی، جو 25 منحرف ارکان کو خان صاحب نے دی تھی۔ تو کیونکہ اس وقت ان کو یہ آرگومنٹ سپورٹ کر رہا تھا، لیکن آج سپریم کورٹ کو یہ چاہیے کہ جو ان منحرف ارکان کی اپیلیں ہیں جو سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہیں، ان کو اس کیس کے ساتھ سنیں۔ اگر اس کیس کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن ضروری ہے، تو پھر ہوگا یہ کہ 25 منحرف ارکان ریسٹور ہوں گے اپنی سیٹ پہ اور واپس راؤنڈ 1 کی طرف معاملہ چلا جائے گا۔ بڑی مہربانی، جی بڑی مہربانی، ٹائم لمٹ ہے، بڑی مہربانی۔ ناظرین بریک کا ٹائم کا، بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عظمیٰ صاحبہ، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے بھی 3.5 سال کے اندر کوئی بہتر کارکردگی نہیں تھی؟ ان کی بھی بہتر کارکردگی نہیں ہے، اداروں پہ سب نے تنقید کی ہے، عمران خان تھوڑی سی زیادہ تنقید کر کے گئے۔ کیا ہوگا آگے چل کے؟ آپ کو لگ رہا ہے جس طرح ابھی جو ہے کابینہ، جس طرح ٹرسٹی کہا تھا کہ اس کو ٹرسٹی بنائیں، صرف جو ہے نا ڈیسیشن سے نہیں لے، آج انہوں نے کابینہ کے لیے بھی وزراء جو ہے نا حلف اٹھا رہے ہیں پنجاب کے اندر، کیا کہیں گے؟ جو صورت حال نظر آ رہی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ کہتے ہیں نا کہ انہونی ہونی ہو رہی ہے، جو لا میں بھی نہیں ہے وہ بھی ابھی ہم دیکھنے میں آ رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس وقت ایک گہما گہمی ہے سیاست میں، کہ جو سیاست ہم نے دیکھتے آ رہے ہیں بچپن سے اب تک، وہ سیاست ڈفرینٹ رخ پہ چلی گئی ہے۔ اور اس وقت جو کہہ رہے ہیں کہ کابینہ کا حلف برداری ہو رہی ہے، وہ سب نظر آ رہا ہے، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو دیکھیں جو جس کے ہاتھ میں آ رہا ہے نا وہ سمیٹ رہا ہے، مجھے جہاں تک لگ رہا ہے۔ ایک میں اگر پوائنٹ ویو دوں، اپنا ایک پرسنل ریویو دوں، تو ملک کو ہر کوئی لوٹنے میں اور سمیٹنے میں لگا ہوا ہے۔ کوئی ملک کی بحالی کے لیے کیوں نہیں سوچ رہا؟ آپ یہ سوچیں نا، نہ عوام کے لیے سوچا جا رہا ہے۔ حکمران نے میرے خیال سے کبھی عوام کے لیے نہیں سوچا ابھی تک، جو میں دیکھ رہی ہوں۔ کوئی حلف برداری میں خوش ہے، کوئی سیٹ ملنے میں، کوئی وزارت ملنے میں، تو ملک کو بچانے میں کون انٹرسٹڈ ہے؟ اور اگر ہمارے کہیں کہ کچھ حساس ادارے انوالو ہو رہے ہیں یا پھر جس طرح سے تنقید کی جا رہی ہے ان کے اوپر، دیکھیں تنقید تو مریم نواز نے بھی بہت کھلے لفظوں میں کی ہے۔ تنقید کا عمران خان کے اوپر یہ سارا ملبہ ڈالنا ہے کہ عمران خان ہی تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں حساس اداروں کے اوپر کسی کو بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے، وہ ہمارے ملک کے محافظ ہیں۔ دیکھیں کچھ ڈیسیجن، میرے ساتھ ٹیلی وی لائن پہ ہیں سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے، معروف قانون دان ہیں اور سپریم کورٹ بار کے بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، محترم جناب ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب ہیں۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ آواز آ رہی ہے سر؟ ہلو سر، آواز آ رہی ہے؟
लाइन ड्रॉप। सर آپ کی طرف آؤں گا سمرو صاحب، جس طرح کا بحران ہے، مطلب تو اس میں عمران خان صاحب کو بھی اگر الیکشن چاہنے ہیں تو کہیں نہ کہیں بیٹھنا تو پڑے گا آپ کو، جو ہے نا اپوزیشن کے ساتھ کافی چیز. دیکھیں امتیاز صاحب، بات یہ کہ اپوزیشن جو گول اچیو کرنے آئی تھی گورنمنٹ میں آ گئی، ان سے گورنمنٹ نہیں سنبھالی جا رہی، وہ فیل ہو گئی ہے، پہلے سے بہت زیادہ برا حال ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کی پہلے حالات آپ پہلے بھی خراب تھے، اس سے زیادہ ہو گئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اکنامکلی واقعی پاکستان کے حالات بہت خراب ہے، ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا، بڑھتا ہی جا رہا ہے. جتنا تیزی میرا خیال ہے جب ابھی بڑھا اتنا تو کبھی بھی نہیں بڑھا. پی ٹی آئی کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ فل فار الیکشن کریں. ٹھیک ہے سر. یاسین آزاد صاحب محترم جناب، میری آواز سن رہے ہیں؟ جی بالکل سن رہا سر. سر کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر اور آبزرویشن ججز کی آپ کے سامنے تھے، پیر کا دن بڑا اہم ہے سیاست پارلیمانی فیصلوں میں یا جتنے بھی انتظامی معاملوں میں ہیں، اس کو انکروچ کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو پہلا ریفرنس داخل ہوا تھا اور آرٹیکل 63A کی جو آپ نے تشریح کی تھی، اس تشریح میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ پارٹی ہیڈ ہی جو ہے آل ان آل ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو عمران خان صاحب کا جو خط تھا وہ انہوں نے بھی پارٹی ہیڈ کی حیثیت سے خط لکھا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہوا. ایون ان لوگوں کو جنہوں نے بہت پہلے ووٹ ڈال دیا تھا اور ان کے ووٹ کو بھی کاؤنٹ نہیں کیا گیا، اور آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا، حالانکہ ججمنٹ سے بہت پہلے وہ ووٹ کاسٹ ہو گیا تھا. اور اس کے بعد آپ نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا. اب وہ جو پریزیڈنٹ ریفرنس کے اندر جو اصول طے ہو گیا کہ جو پارٹی ہیڈ کہے گا آپ کو ان ڈائریکشن کو فالو کرنا ہے. تو آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو خط ہے جو چودھری شجاعت صاحب نے لکھا، اس خط کو اور عمران خان کے خط کو آپس میں کمپیئر کر کے دیکھ لیں تو دونوں کی ایک ہی ڈائریکشن ہے. ہمارا موقف اب یہ ہے کہ جناب یہ جو صورتحال ہے، آئین کے آرٹیکل 63 کی تشریح کرتے کرتے جو ہمارے لیے لیگل کمپلیکیشن کریٹ ہو گئی، اور اس میں ریویو پٹیشن ہے، سپریم کورٹ بار کی پٹیشن پینڈنگ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فل کوڈ بنائیں اور اس معاملے کو فار ایور کے لیے طے کریں کہ کیا پوزیشن ہوگی کیا نہیں ہوگی. اور آج ہم 5 جو سابقہ پریزیڈنٹ ہیں، ہم نے بھی یہ ڈیمانڈ کیا کہ فل کوڈ بننا چاہیے، اور ہر کارنر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ فل کوڈ بنائیں تاکہ اس معاملے کو طے کر لیا جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چودھری شجاعت نے اپنے لیٹر کے اندر واضح ڈائریکشن دی کہ آپ نے حمزہ شریف کو ووٹ دینا ہے، اور پارٹی ڈائریکشن سے ہٹ کر انہوں نے خود پرویز الہی کو ووٹ دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کہاں گئی؟ اور جس طرح کل لاہور میں جو کچھ ہوا، جس طرح سپریم کورٹ کے شیشے توڑے گئے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک جماعت کو دکھاتے ہیں کہ اس نے سپریم کورٹ پہ اٹیک کر دیا، لیکن کل جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے شیشے توڑے ان کے متعلق آپ ایک جملہ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آج پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہ مطالبہ ہے کہ فل کوڈ بنائیں اور اس آئینی معاملے کو طریقے سے نپٹائیں، اور ہر آدمی کے لیے یکساں طریقہ کار ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جو 10 ووٹ پڑے وہ پارٹی ڈائریکشن کے پریزیڈنٹ کی ڈائریکشن کے خلاف پڑے. لہذا میرے نزدیک ڈپٹی اسپیکر نے جو آرڈر کیا وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس سے پہلے پریزیڈنشل ریفرنس میں آپ نے جن لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا آپ نے خود کہا کہ یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ووٹ پہلے پڑ چکا تھا. تو اب جب یہ ووٹ پڑا تو ڈپٹی اسپیکر نے اگر یہ رولنگ دی کہ یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو اس میں ڈپٹی اسپیکر کی کیا غلطی ہے؟ آپ کے ججمنٹ کے اندر جو چیزیں طے ہوئی اسی کے مطابق اس نے رولنگ دی. لیکن چونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سپریم کورٹ جا رہی ہیں. صحیح سر. ایکچولی مجھے بھی ابھی جانا تھا لیکن رات کے 2:30 بجے کی سر ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے، بارشیں ہو رہی ہیں کراچی میں، بہت ہی کم ٹائم ملا، اور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، آپ اسلام آباد میں ہیں، آپ کی بڑی مہربانی سمرو صاحب، آپ کی عظمیٰ صاحبہ بڑی مہربانی. جو حالات ہیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور سیاست ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے. جو سیاسی فیصلے ہیں عدالتی میدانوں میں نہیں جائیں، سیاسی میدان پارلیمانی میدان میں ہونے چاہیے.
بے شک مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، حالات بہتر نہیں ہے، ٹکراؤ کی صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.